बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात बाब नंबर 7 मस्कन। प्यारे बच्चों, मस्कन से क्या मुराद है? बच्चों, मस्कन को इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं। मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते हैं, यानी कि जानदारों के रहने सहने की जगह उनका मस्कन कहलाती है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आज के सबक के उन्वान से मुतल्लिक आपको बहुत से सवालात के जवाबात मिलेंगे। मिसाल के तौर पर, मस्कन किसे कहते हैं, मस्कन की कितनी और कौन कौन सी इकसाम हैं, माहौलियाती निज़ाम से क्या मुराद है, जानदार किस तरह से अपने मस्कन से मुताबिकत रखते हैं और इंसानी सरगर्मियाँ किस तरह से कुदरती मसाकन पर असरअंदाज हो रही हैं। तो बच्चों, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक गौर से देखिएगा। तो आइए बच्चों, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। कायनात में ज़मीन ही एक ऐसा सयारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। प्यारे बच्चों, कायनात जिसे इंग्लिश में यूनिवर्स कहा जाता है, कई सियारों, सूरज और चांद पर मुश्तमिल है और कायनात के इस निज़ाम को निज़ाम शमसी कहा जाता है। हमारी ज़मीन भी बाकी तमाम सियारों की तरह एक सियारा है, लेकिन इस पूरे निज़ाम शमसी में ज़मीन वो वाहिद सियारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए रोशनी और दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जिसका सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। ये रोशनी और हरारत शमसी तवानाई कहलाती है, यानी कि सूरज से हासिल होने वाली रोशनी और हरारत शमसी तवानाई कहलाती है। पौधे सूरज से हासिल करदा तवानाई को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं और बाकी तमाम जानदार जिंदा रहने के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। बच्चों, इसके साथ ही यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्या आप जानते हैं? इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, ज़मीन यानी कि अर्थ को टेरा भी कहा जाता है। नंबर 2, सूरज ज़मीन से 11,990 गुना बड़ा है। बच्चों, ये दोनों पॉइंट आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करने हैं। क्या पौधों की नशोनुमा के लिए रोशनी ज़रूरी है? तो बच्चों, इसका जवाब है कि जी हाँ, पौधों की नशोनुमा के लिए रोशनी ज़रूरी है। एक ही किस्म के 3 पौधे लें। एक पौधे को सूरज की रोशनी में, दूसरे को अंधेरे में रखें, तीसरे पौधे को पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक से ढांप दें। तीनों पौधों को रोज़ाना बराबर मकदार में पानी दें। इनमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का मुशाहदा करें और नताइज नोटबुक में मुशाहदाती जदवल के मुताबिक दर्ज करें। बच्चों, ये सरगर्मी आपने करनी है और इसमें हासिल होने वाली मालूमात आपने इस जदवल में राइट करनी है। इसके बाद बच्चों, आज के सबक का सबसे अहम टॉपिक है मस्कन यानी कि हैबिटेट। तो बच्चों, मस्कन किसे कहते हैं? जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए रोशनी, हरारत और खुराक के अलावा रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। जानदारों के रहने की जगह इनका मस्कन कहलाती है। मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं और ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात हासिल करते हैं। बच्चों, मस्कन की यह तारीफ़ आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करनी है। इसके बाद बच्चों, सफ़ा नंबर 38 पर है मस्कन की इकसाम, टाइप्स ऑफ हैबिटेट। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवर मुख्तलिफ़ मसाकन में रहते हैं। बच्चों, तमाम जानदार एक ही तरह के मस्कन में ज़िंदा नहीं रह सकते। मस्कन की 2 बड़ी अकसाम हैं। नंबर 1, ज़मीनी मस्कन, नंबर 2, आबी मस्कन। बच्चों, सबसे पहले ज़मीनी मस्कन के बारे में पढ़ते हैं। ज़मीनी मस्कन यानी कि लैंड हैबिटेट, सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है, यानी कि वो जानदार जो कि सतह ज़मीन पर पाए जाते हैं उनका जो मस्कन है वो ज़मीनी मस्कन कहलाता है। ज़मीनी मस्कन की अकसाम में जंगलात, घास के मैदान और सहरा शामिल हैं। अब बच्चों, ज़मीनी मस्कन के अकसाम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। नंबर 1, जंगल। जंगल सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से ढका हुआ बड़ा इलाका होता है। बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि जंगल किसे कहते हैं, तो आपने इसका आंसर इस तरह से देना है कि जंगल सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से ढका हुआ बड़ा इलाका होता है। जंगलात की मुख्तलिफ इकसाम है जिनका इन्हिसार मुख्तलिफ अवामल मसलन मट्टी, आबोहवा और पानी पर है। जंगलात में मुख्तलिफ अकसाम के जानवर मसलन शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह और दरख्त, चीड़, सनोबर और कीकर वगैरह पाए जाते हैं। जंगलात इन जानवरों और पौधों का मस्कन है, यानी कि जंगलात इन जानवरों और पौधों के रहने की जगह है। ज़मीनी मस्कन की दूसरी किस्म है सहरा। सहरा ज़्यादातर रेतला, गर्म और खुश्क इलाका होता है।
رات نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے۔ صحرا میں بہت کم بارش ہوتی ہے، اس لیے پانی کی قلت ہوتی ہے۔ صحرا میں صرف وہی جانور اور پودے زندہ رہ سکتے ہیں جو صحرا کے سخت موسمی حالات کو برداشت کر سکیں، مثلاً اونٹ، شتر مرغ اور تھوہر وغیرہ۔ اس کے بعد بچوں بلا کر یہ بھی جانیے، پاکستان میں 3 بڑے صحرا ہیں، تھر، تھل اور چولستان۔ نیکسٹ انفارمیشن ہے بچوں یہاں پہ، کیا آپ جانتے ہیں صحرائے گوبی چین اور منگولیا میں پایا جاتا ہے؟ یہ دنیا کے سرد ترین صحراؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں درجہ حرارت -40 درجہ سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ اور بچوں زمینی مسکن کی تیسری قسم ہے گھاس کے میدان۔ گھاس اور سبزے سے ڈھکے ہوئے وسیع علاقے گھاس کے میدان کہلاتے ہیں۔ یہاں کئی اقسام کی گھاس پائی جاتی ہے لیکن درخت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ گھاس کے میدانوں میں درخت کم اور گھاس زیادہ ہوتی ہے۔ گھاس کے میدان مختلف جانوروں مثلاً ہرن، ہاتھی اور زیبرا وغیرہ کا مسکن ہے۔ مسکن کی دوسری قسم ہے آبی مسکن۔ بچوں پہلے ہم نے زمینی مسکن اور اس کی اقسام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے، اب ہم نے آبی مسکن اور ان کی اقسام کے بارے میں پڑھنا ہے۔ زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کو آبی مسکن کہتے ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کون کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ان تمام ذخائر کو آبی مسکن کہتے ہیں۔ کئی اقسام کے جانور اور پودے پانی میں پائے جاتے ہیں، پانی ان کا مسکن ہے۔ مچھلی، دریائی گھوڑا اور مینڈک وغیرہ پانی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح کئی قسم کے پودے بھی پانی میں نشوونما پاتے ہیں، مثلاً سمندری گھاس، الجی یعنی کہ کائی اور کنول وغیرہ۔ زمینی مسکن کی طرح آبی مسکن کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ نمبر 1 تازہ پانی یعنی کہ فریش واٹر۔ دریا، جھیلیں، تالاب اور ندیاں وغیرہ تازہ پانی میں شامل ہیں۔ تازہ پانی مینڈک، بطخ، مچھلی اور کنول کا مسکن ہے۔ اس کے بعد بچوں آبی مسکن کی دوسری قسم ہے سمندری مسکن۔ سمندر سب سے بڑا آبی مسکن ہے، یعنی کہ اس میں سب سے زیادہ جاندار رہتے ہیں۔ سمندر سب سے بڑا آبی مسکن ہے۔ جانوروں اور پودوں کی مختلف اقسام کی بہت بڑی تعداد اس مسکن میں پائی جاتی ہے۔ سمندر جیلی فش، کیکڑا، ستارہ مچھلی، سمندری کچھوا، سمندری گھاس اور کائی کا مسکن ہے۔ اس کے بعد بچوں کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں موجود جانداروں میں سب سے بڑا جاندار بلو ویل ہے اور اس کا مسکن سمندر ہے۔ اس کے بعد بچوں آبی مسکن کی تیسری قسم ہے ساحلی مسکن۔ یہ وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سمندر اور زمین آپس میں ملتے ہیں۔ اس مسکن میں مختلف قسم کے جانور اور پودے پائے جاتے ہیں، مثلاً مینگروو، دلدلی گھاس اور کیکڑے وغیرہ۔ آبی مسکن کی چوتھی قسم ہے قطبی علاقہ۔ قطبی علاقہ سرد ترین مسکن ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ٹھنڈا۔ قطبی علاقہ سرد ترین مسکن ہے۔ یہ علاقہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں پودے انتہائی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ قطبی علاقے میں پائے جانے والے جانوروں میں قطبی ریچھ، پینگوئن اور بھیڑیے وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد بچوں انفارمیشن ہے، کیا آپ جانتے ہیں نمبر 1 قطب جنوبی کا 90% علاقہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ نمبر 2 پینگوئن ایسا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا لیکن بہت اچھی طرح تیر سکتا ہے۔ بچوں اس تصویر میں آپ پینگوئن پرندے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 برفانی علاقے میں پائے جانے والے جانوروں کی جلد کے نیچے چربی کی ایک موٹی تہہ ہوتی ہے جو انہیں سردی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے بعد بچوں صفحہ نمبر 43 پر سرگرمی ہے، درجہ ذیل مساکن میں پائے جانے والے ایک پودے اور ایک جانور یا پرندے کی تصاویر چسپاں کریں۔ بچوں میں نے ان مساکن میں پائے جانے والے پودے، جانور یا پرندے کے یہاں پہ آپ کو نام لکھ کے دکھائے ہیں، آپ نے ان کی تصاویر حاصل کر کے یہاں پہ چسپاں کرنی ہے۔ سب سے پہلے مسکن ہے صحرا، اس میں پائے جانے والا پودا ہے بچوں تھور، جانور یا پرندہ اونٹ۔ اس کے بعد مسکن ہے جنگل، اس میں پایا جانے والا پودا کیکر، جانور یا پرندہ شیر۔ اس کے بعد مسکن ہے گھاس کا میدان، اس میں پائے جانے والے پودا یعنی کہ گھاس اور جانور یا پرندہ زیبرا۔ اس کے بعد مسکن ہے قطبی علاقہ، موسس اور قطبی ریچھ۔ اس کے بعد مسکن ہے تازہ پانی، اس میں پایا جانے والا پودا کنول اور جانور یا پرندہ مینڈک۔ آخر میں ہے مسکن نمکین پانی، اس میں پائے جانے والا پودا کائی اور جانور یا پرندہ سمندری کچھوا۔
اس کے بعد بچوں آج کے سبق کا دوسرا اہم ٹاپک ہے ماحولیاتی نظام، ایکو سسٹم۔ تو بچوں ماحولیاتی نظام کسے کہتے ہیں؟ کسی جگہ پر موجود تمام جاندار اور بے جان اشیاء ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں پودے، جانور، پرندے، حشرات، پانی، چٹانیں اور مٹی وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کو ماحولیاتی نظام کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے جانوروں کا ماحولیاتی نظام مختلف ہوتا ہے، مثلا مینڈک کا ماحولیاتی نظام شیر کے ماحولیاتی نظام سے مختلف ہے۔ تو بچوں یہ ماحولیاتی نظام کی تعریف آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بچوں مطابقت یعنی کہ اڈاپٹیشن۔ قدرتی ماحول میں مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ جاندار اپنی بقا کے لیے اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کسی خاص مسکن میں رہتے ہوئے جاندار بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی خاصیت پیدا کر لیتے ہیں، اسے مطابقت کہتے ہیں۔ یہ مطابقت خوراک کے حصول، موسمی اثرات اور دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مختلف جانور کس طرح اپنے مسکن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں ذرا سوچئے انسان اپنے ماحول سے کس طرح مطابقت اختیار کرتا ہے؟ تو بچوں اس کا آنسر ہے انسان اپنے ماحول سے مطابقت اختیار کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تعلقات قائم کرتا ہے اور روزگار کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ بچوں اس طرح سے انسان اپنے ماحول سے مطابقت اختیار کرتا ہے۔ تو آئیے بچوں اب جانوروں میں مطابقت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اونٹ۔ اونٹ ایک صحرائی جانور ہے، یعنی کہ اونٹ صحرا میں پایا جاتا ہے، اس لیے اسے صحرائی جانور کہتے ہیں۔ صحرائی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اونٹ درجہ ذیل مطابقت رکھتا ہے، یعنی کہ صحرائی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو درجہ ذیل صلاحیتیں دی ہیں۔ سب سے پہلے ہے اونٹ اپنی کوہان میں چربی جمع کر لیتا ہے اور کئی دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ نمبر 2، اونٹ نتنے بند کر کے اپنے آپ کو ریت سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 3، اونٹ کے پاؤں نرم اور چوڑے ہوتے ہیں جو اسے ریت پر چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 4، اونٹ کی لمبی پلکیں آنکھوں میں ریت داخل ہونے نہیں دیتی۔ اب بچوں ہمیں پودوں میں مطابقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پودے کس طرح سے اپنے ماحول سے مطابقت اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تھوہر۔ گرم اور صحرائی علاقے میں پائے جانے والے پودوں کے تنے موٹے اور سخت چھال والے ہوتے ہیں، جس سے ان پودوں کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ گرم علاقوں میں پائے جانے والے پودوں کے تنے موٹے اور سخت ہوتے ہیں، جس سے وہ پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ ان کے پتے بہت چھوٹے اور کانٹے دار ہوتے ہیں اور جڑیں زمین میں بہت گہری ہوتی ہیں تاکہ پانی جذب کرنے میں آسانی ہو، مثلاً تھوہر۔ تھوہر کے پودے کے بچوں نوکدار پتے جانوروں سے انہیں بچاتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو پتے ہیں وہ نوکدار ہوتے ہیں، اس لیے جانور انہیں نہیں کھاتے۔ نمبر 2، مسام۔ ان کے مسام دن کو بند ہو جاتے ہیں اور رات کو کھلتے ہیں تاکہ نمی کے اخراج کو کم کیا جا سکے۔ نمبر 3، موٹا تنا پانی ذخیرہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 4، لمبی پتلی اور گہری جڑیں زمین میں سے پانی جذب کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا پودا ہے کنول۔ پانی میں پائے جانے والے پودوں کے پتے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں جو انہیں پانی میں تیرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کے تنے پتلے، لچکدار اور پانی کے اندر ہوتے ہیں، مثلاً کنول وغیرہ۔ اس کے بعد اگلا پودا ہے چیڑ۔ سرد علاقوں میں پائے جانے والے پودوں کے پتے باریک اور نوکدار ہوتے ہیں۔ ان میں پھول کی بجائے کون ہوتی ہے جو سرد موسم میں بند رہتی ہے۔ کون گرم موسم میں کھلتی ہے اور بیج بکھر کر افزائش نسل کا سبب بنتے ہیں، مثلاً چیڑ۔ اس کے بعد بچوں آپ نے چارٹ مکمل کرنا ہے۔ مسکن کے بچوں آپ نے نام بتانے ہیں۔ آبی مسکن کون کون سے مسکن بچوں ہم نے پڑھے ہیں؟ تازہ پانی۔ آبی مسکن میں کون کون سے مساکن ہم نے پڑھے ہیں بچوں؟ تازہ پانی، ساحلی مسکن، نمکین پانی اور قطبی علاقہ، یہ آبی مسکن کی اقسام ہے۔ اس کے بعد ہے زمینی مسکن، جنگل، صحرا اور گھاس کے میدان۔ اس کے بعد بچوں آج کے سبق کا آخری ٹاپک ہے کہ قدرتی مساکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات۔ آپ جان چکے ہیں کہ جنگلات، صحرا، گھاس کے میدان، تازہ اور نمکین پانی کے ذخائر مختلف جانداروں کے مساکن ہیں، یعنی کہ یہ تمام ذخائر مختلف جانداروں کے رہنے کی جگہ ہیں۔
انسان اپنے فائدے کے لیے ان قدرتی مساکن کو مختلف طریقوں سے متاثر کر رہے ہیں، جس سے ان مساکن میں ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو وہاں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں جانداروں کو خوراک، پانی اور پناہ گاہوں کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اور یوں ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ نیکسٹ انفارمیشن ہے بچوں، ایمیزون جنگلات زمین پر سب سے بڑے برساتی جنگلات ہیں۔ پچھلے 50 سال میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے رقبے میں 17% تک کمی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے بچوں دیکھتے ہیں کہ زمینی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے کون کون سے اثرات ہیں۔ نمبر 1، انسان عمارتی لکڑی، ایندھن اور آباد کاری کے لیے جنگلات اور سرسبز میدانوں کو ختم کر رہا ہے، یعنی کہ جنگلات کو کاٹ رہا ہے، جس سے پودے اور جانور قدرتی مسکن سے محروم ہو رہے ہیں اور ان کی زندگی خطرے سے دوچار ہے۔ نمبر 2، کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے استعمال سے نہ صرف پودے اور جانور بلکہ انسان بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں بچوں کہ آبی مساکن پر انسانی سرگرمیوں کے کون کون سے اثرات ہیں۔ فیکٹریوں اور گھروں سے نکلنے والا گندا پانی آبی مساکن کو آلودہ کر دیتا ہے، جس سے وہاں پائے جانے والے جانداروں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، سمندری جہازوں سے بہنے والا تیل بھی سمندری حیات کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔